الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام سلمان ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ماہ شعبان کے آخر عشرے میں ایک وعظ فرمایا، نصیحت فرمائی. جس طرح ماہ شعبان کا اب آخر عشرہ ہے اور آخری ایام چل رہے ہیں، ماہ شعبان کی تکمیل کے بعد ماہ رمضان آیا کرتا ہے، اور رمضان اسلامی مہینوں میں ماہ رمضان 9ویں نمبر پر ہے ترتیب کے اعتبار سے. اور جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کے شروع ہو جانے کے ساتھ ہی اللہ پاک سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ شعبان اور رجب کے مہینے کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا دے اور ہماری عمر میں برکت عطا فرما کہ ہم ماہ رمضان تک پہنچ جائیں اور ماہ رمضان میں ہم تیری عبادت کر سکیں اور اس کی برکات، انوارات، تجلیات کو حاصل کر سکیں. شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور ماہ رمضان کا شوق، ذوق، ولولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. اس لیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے آخر میں ارشاد فرمائی ہے
वाज फरमाया है, नसीहत फरमाई है, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के लोग भी माह रमज़ान की अहमियत को समझ सकें, इसकी कदर कर सकें, इसका शौक़, इसका वलवला, इसका ज़ौक़ लोगों के दिलों में पेवस्त हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए एक तवील वाज़ फरमाया और फरमाया कि ए लोगों, तुम्हारे ऊपर माह रमज़ान आ रहा है, जिसके रोज़े को अल्लाह जल्ला शानुहु ने तुम पर फ़र्ज़ किया है, उसमें कोई नेकी कर लेना माह रमज़ान में फ़र्ज़ के बराबर अल्लाह जल्ला शानुहु सवाब अता फ़रमाते हैं। और माह रमज़ान में जो शख्स एक फ़र्ज़ अदा करता है, मेरे नबी ने फ़रमाया कि अल्लाह जल्ला शानुहु उसका सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर अता फ़रमाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने का पहला अशरा रहमत है और दूसरा अशरा मग़फ़िरत है, मग़फ़िरत का है, और तीसरा अशरा जहन्नुम से खुलासी का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ेदार जो इस महीने में रोज़ा रखता है, अल्लाह के लिए मेरे नबी ने फरमाया, ऐसे रोज़ेदार जो रोज़ा रख कर सब्र करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत नसीब फरमाते हैं। और फरमाया कि ये महीना सब्र का है, सब्र का बदला जन्नत है, और ये महीना गमख़ारी का है। ये सब्र किस चीज़ पर है और गमख़ारी किस चीज़ पर है? इस महीने के अंदर जो लोग पूरे साल अपने रब के से दूर रहे, अल्लाह की इबादत से दूर रहे, मासियत की दलदल में धंसे रहे, फंसे रहे, और अपने रब के अहकामात को तोड़ते रहे, गुनाह करते रहे, जब माह रमज़ान आया उन्होंने अपने रब से तौबा की और रमज़ान की कदर की, इसकी रातों में क़ियाम किया, इसके दिन में रोज़ा रखा और रोज़ा रख कर सब्र किया, भूख बर्दाश्त कर कर, प्यास बर्दाश्त कर कर, गुनाहों से बचकर, रातों में क़ियाम कर कर जो ये सब्र कर रहा है, नफ्स नहीं चाहता कि ये रातों में जागे, और नफ्स नहीं चाहता कि ये भूखा रहे, ये प्यासा रहे। अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने दौलत दी, अल्लाह ने खाने पीने के अशिया की फरावानी फरमाई, लेकिन इसके बावजूद अपने रब के लिए वो रोज़ा रखता है और भूख बर्दाश्त करता है, भूख पर सब्र करता है, प्यास पर सब्र करता है, और जो है पूरे दिन भूखा प्यासा रहता है, तो ये सब्र है इस चीज़ पर। जब इसने सब्र किया तो इसके दिल में एहसास पैदा हुआ उन लोगों के लिए जो बेचारे माली एतबार से तंगी में ज़िंदगी बसर किया करते हैं, खाने पीने की अशिया की कमी रहती है, और बच्चे भूख से बिलखते हैं, दूध से बिलखते हैं, रोते हैं, खाने पीने की चीज़ें उन्हें नहीं मिलती, और ये रोज़ेदार साल में एक मर्तबा माह रमज़ान में रोज़ा रखता है, और एक तरफ वो बच्चे, वो औरतें, वो जवान जो पूरे साल फ़क़र की ज़िंदगी बर्दाश्त करते हैं, तंगी की ज़िंदगी बर्दाश्त करते हैं, और भूखे प्यासे रहते हैं, तो ऐसे लोगों का एहसास पैदा होता है। अमीर के लिए, कबीर के लिए, अशिया की फरावानी रखने वाले के लिए कि भूख की तकलीफ़ क्या होती है, प्यास की तकलीफ़ क्या होती है,
تو ان کے اندر دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہ مہینہ غم خاری کا ہے، تو غم خاری یہی کہ ان کے غم کا احساس دلوں میں آ جانا، احساس دلوں میں آ جانا۔ تو یہ ماہ رمضان جو ہے غم خاری کا ہے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ رب العزت اس روزے رکھنے والے کی بقدر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، صبر ثواب عطا فرماتے ہیں، درجات بلند فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ضروری نہیں ہے کہ اس کے کھانے کے لیے پینے کے لیے عمدہ کھانے پیش کرے، عمدہ پانی پیش کرے، بلکہ اگر کوئی پانی پلا دے وہ بھی ثواب میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو ایک کھجور سے لسی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرا دے تو وہ بھی ثواب اور اجر کے حصول کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے ایسا مہینہ ہے کہ ان میں 4 چیزیں تم اپنے اوپر لازم کر لو کہ 2 کے بغیر تو چارہ کار ہی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چیز فرمائی کہ کلمہ طیبہ کی کثرت اختیار کرنا، استغفار کی کثرت اختیار کرنا، یہ 2 کام کرنے کے ہیں اور 2 کاموں سے پناہ مانگنی ہے۔ اور وہ 2 کام کیا ہیں کہ جنت کی طلب ہو اور جہنم سے پناہ ہو۔ یہ 4 کام تم نے اس مہینے کے اندر کرنے ہیں کہ ہمیشہ اس مہینے میں اپنے رب سے جنت کو طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، کلمہ طیبہ کی کثرت اختیار کرو اور استغفار کی کثرت اختیار کرو۔ یہ 4 چیزیں تمہیں اللہ کے رضا کا ذریعہ بنیں گی، تمہارے لیے جنت کے میں دخول کا ذریعہ بنیں گی۔ تو یہ ایک طویل وعظ فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، استقبال رمضان کے حوالے سے یہ آج کی گفتگو ہو رہی ہے۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، ہماری زندگی جس طرح پورے سال گزر رہی ہے میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، ہمارا کنبہ قبیلہ جانتا ہے کتنے ہم اپنے رب کے احکامات کو توڑتے ہیں، کتنے اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کس طرح اذکار سے دور رہتے ہیں، کس طرح قرآن سے دور رہتے ہیں، کس طرح اذکار سے دور رہتے ہیں، کس طرح غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہماری تجارت کی بھرمار ہے، کاروبار کی بھرمار ہے، دکانداری کی بھرمار ہے، ہماری آمد و رفت ہے، مساجد کے لیے ہماری دوری ہے، اللہ والوں سے ہماری دوری ہے، عبادات سے ہماری دوری ہے، قرآن سے ہماری دوری ہے، اذکار سے ہماری دوری ہے، استغفار سے ہماری دوری ہے، تلاوت قرآن سے ہماری دوری ہے، مساجد کی آبادی سے ہماری دوری ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست ہو گئی، سرایت کر گئی۔ تو اللہ نے تمہیں ایک موقع دیا ہے، مجھے ایک موقع دیا ہے، آپ کو ایک موقع دیا ہے زندگی میں ایک بار دوبارہ کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اس ماہ رمضان کی تم قدر کر لو، اس ماہ رمضان کی تم قدر کر لو۔ ہم میں سے کتنے ایسے تھے کہ پچھلے ماہ رمضان میں موجود تھے لیکن اس رمضان کے مہینے میں موجود نہیں ہوں گے۔ ہمارے چچے، ہمارے تائے، ہمارے خاندان والے، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ داریاں، ان میں سے کتنے لوگ دوستوں میں سے، متعلقین میں سے ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں موجود تھے لیکن اس ماہ رمضان میں موجود نہ ہوں گے۔ اور ابھی چند ایام باقی ہیں، نہیں معلوم کتنے اس ماہ رمضان کو پا سکیں گے اور کتنے نہ پا سکیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا ایک ذریعہ ماہ رمضان کی صورت میں ہمیں جنت کے دخول کا، اپنی رضاعت کا اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا ہے کہ ہم اس کی قدر کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پورے سال ماہ رمضان کے لیے، ماہ رمضان میں روزے داروں کے لیے اللہ جل شانہ جنت کو سجاتے ہیں، جنت کو چمکاتے ہیں، جنت کو دمکاتے ہیں، رب کو جنت کو خوشبوؤں سے جو ہے اس کو دھونی دی جاتی ہے۔ ماہ رمضان جب شروع ہوتا ہے
پہلے دن ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید و بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے روزوں کو یہ خراب نہ کر سکیں۔ لیکن اس مہینے کے اندر بھی جو لوگ گناہ کرتے رہیں، فسق کرتے رہیں، فجور کرتے رہیں، وہ اس لیے نہیں کہ وہ سرکش شیاطین جو ہے ابھی بھی آزاد ہے، بلکہ وہ اس لیے یا تو اس لیے کہ ان لوگ جو گناہوں کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، پورے سال گناہ کرتے جا رہے ہیں، وہ عادت اس قدر پڑ گئی کہ اس کے اثرات ماہ رمضان میں بھی باقی رہتے ہیں، اس لیے وہ ماہ رمضان کے اندر بھی ماہ رمضان کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتا، روزے نہ رکھ پاتا اور جو ہی عبادات نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ گناہوں کے عادی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضائل بتلا دیے، قرآن میں اس کی اتنی اہمیت بتلا دی گئی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے دار اس مہینے کے اندر اپنی مغفرت کرا سکیں، اپنی بخشش کرا سکیں، جہنم سے خلاصی حاصل کر سکیں۔ تو ماہ رمضان یہ برکتوں کا مہینہ ہے، انوارات کا مہینہ ہے، تجلیات کا مہینہ ہے اور بخشش، مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس میں اس قدر کرو اور اس میں کثرت سے اپنے رب سے دعا مانگو، ابھی سے اس کے لیے متحرک ہو جاؤ، فکر مند ہو جاؤ کہ ماہ رمضان کی اس مرتبہ ہم نے قدر کرنی ہے اور ہم نے جو ہے اس ماہ رمضان کے راتوں میں قیام کرنا ہے، تراویح کی نماز کو پڑھنا ہے، مکمل روزے رکھنے، مکمل قرآن سننا ہے، 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے، قرآن مجید کو سننے کی سنت کو پورا کرنا ہے، پڑھنے کی سنت کو پورا کرنا ہے اور جو ہے پڑھانے کی سنت کو پورا کرنا ہے۔ 20 رکعت یہ الگ ایک سنت ہے، نماز تراویح کے ادا کرنا، قرآن کریم پورے ماہ رمضان میں مکمل کرنا یہ الگ ایک سنت ہے اور جو ہے قرآن مجید مکمل سننا یہ بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق شوق جس طرح ماہ رمضان میں بڑھ جایا کرتا تھا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں اور ماہ رمضان میں اپنے شوق کو بڑھانے کی کوشش کریں، ذوق کو بڑھانے کی کوشش کریں اور اپنی مغفرت کرانے کی اللہ رب العزت سے کوشش کریں۔ اللہ رب العزت تمہارے اشتیاق میں ہے، شوق میں ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، گناہوں سے معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، یہ رزق کا سوال کرے رزق عطا کروں، یہ مغفرت کا سوال کرے مغفرت عطا کروں، یہ زندگی کا سوال کرے زندگی میں برکت ڈالوں، جو تو سوال کرے گا تیرا رب تجھے عطا کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ماہ رمضان کہ جب پہلا روزہ ہوتا ہے، ایک اور روزے دار روزہ رکھتا ہے، ہر روزے کے بدلے اللہ رب العزت جو ہے جنت کا اندر اس کی ایک حور سے اس کا نکاح فرماتے ہیں جو اس کے لیے انتخاب ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ حور مقصورات فی الخیام، وہ حور ایسی ہوگی جو خوبصورت حسین و جمیل ہوگی اور اس کو جو جس محل میں وہ رہ رہی ہوگی وہ محل موتیوں کا ہوگا۔ تو یہ کس کو ملے گی؟ اس روزے دار کو ملے گی جو ماہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے۔ تو ایک روزہ رکھے گا ایک حور ملے گی، 2 روزے رکھے گا 2 حوریں ملے گی، 30 روزے رکھے گا اللہ رب العزت کی جو ہے جنت کی 30 حوروں سے اس کا نکاح فرمائیں گے۔ تو اتنے فضائل ہیں، انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے، ہم سناتے رہیں گے۔ بس جو ہے ضرورت اس بات کی ہے صرف سننے سنانے تک ہم محدود ہو کر نہ رہ جائیں، بلکہ اس کے شوق میں آگے بڑھے، اس کی قدر کرے اور آخرت کی فکر کرے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی قدر دانی کرنے کی